बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। आज के दिन में आपके साथ मुलाकात होती है किसी ऐसे डॉक्टर की जो कि हमारे इस माशरे की ज़रूरत होता है। मिसाल के तौर पे आपके साथ जल्द की बीमारियों के ऊपर बात होती है, आपके ऊपर रिप्रोडक्टिव बात होती है, जो कि वो डॉक्टर साहिबान आते हैं जिनको प्रॉब्लम होता है बच्चों की पैदाइश में, उनके साथ मशवरा होता है। आज हमारे साथ जो एक हस्ती हैं उनका ताल्लुक़ हुस्न व जमाल से है, और गौर कीजिए कि पाकिस्तान में नहीं सिर्फ पूरी उम्मा के अंदर हुस्न व जमाल ऐसा मौजू है जिसमें माशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से मुसलमानों की एक किताब लिखी हुई नहीं आपको मिलेगी। उसकी वजह ये कि ये जो मौजू है ये ज़्यादातर फ़लसफ़े की तरफ लेकर जाता है हुस्न व जमाल। लेकिन मैं इस आते हुए आज एक बात सोच रहा था कि कमाल हस्ती है रब ताला जिसने अपने आप को भी हुस्न कहा और जितने नबी भेजे। अगर मैं इनको अंग्रेज़ी में कहूँ, और ये मैं बात जो है ये अपने गुमान से कह रहा हूँ, इसलिए इंतहाई अदब से कह रहा हूँ, वो टॉल और हैंडसम थे और तमाम लोगों के जो बाल थे वो लंबे थे। ये जो बाल छोटे करने का और बाल कटवाने का रवाज आया, ये उन तसव्वुफ़ के दौर में आया जब बहुत से हमारे दोस्तों ने सोचा कि आजिज़ी का एक इजहार जो है वो बालों को काटना है, लेकिन हुस्न का जो ताल्लुक़ है वो बालों से और बालों के लंबे होने से है। इंतहाई मोहतरम है, पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर रशीद साहब, जो कि सदर हैं हेयर क्लब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बालों का भी क्लब है? बिल्कुल। कमाल नहीं है, हेयर भी एक क्लब है। और महमूद अहमद चिश्ती साहब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं हजूर? अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर, उलमा इकराम को तो ये मसाइल होते ही नहीं होंगे ना? उलमा को होते हैं मसाइल बालों क्यों के? नहीं, बहुत सी उलमा जो आजकल के ज़माने में जय्यद उलमा कहलाते हैं, उनके बाल नहीं है। उन्होंने अपने इस कैफियत को अपने इमामे के नीचे छुपा रखा है। वाह वाह, अपने इमामे के नीचे छुपा के रखा है, या अपने जो है वो टोपी के नीचे। आप जुमालियात की लेकिन किसी की ये जरूरत नहीं हुई कि जिस तरह खवातीन के लिए एक शैम्पू निकला है डॉक्टर साहब के, वो जो हिजाब लेती हैं वो एक ख़ास शैम्पू, लेकिन इमामे के लिए कोई शैम्पू निकालने की जरूरत की नहीं आज तक कभी किसी ने। होना चाहिए वैसे, होना चाहिए। देखिए हमारे असर हाजिर के उलमा, अगर वही शैम्पू जो खवातीन के लिए है वैसे, जो कि हिजाब वाली खवातीन है, अगर वही उलमा इकराम इस्तेमाल करें तो शरई मसला तो नहीं होगा कोई? उसमें क्या शरई मसला, बल्कि आप अभी जुमालियात की बात कर रहे थे जी। तो बड़ी खूबसूरत हदीस मेरे जहन में फरमाया, अल्लाह जमील व युहिब्बुज जमाल, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। इसीलिए आपके इतने ज़्यादा फतवे आते हैं खिलाफ, जो कि लोग इस तरह के काम करते हैं जो हुस्न बनाने ये के लिए। खूबसूरती किसी ने कुछ ज़्यादा सर्जरीज करा ली नाक की तो आप कहेंगे कि ये अल्लाह के कामों में मुदाखलत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन जमालियात और इंसान की शख्सियत को ग्रो करने के लिए और खूबसूरत और मुतस्सर कुन बनाने के लिए ऐसी चीज़ें करना असर हाजिर की ज़रूरत भी है। और इज्तिहाद भी ये कहता है कि करवा लेने से। इज्तिहाद कब हुआ था, कहाँ हुआ था? इज्तिहाद वाले उलमा हैं, उलमा ने कहा इज्तिहाद करना है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो बालों के मसाइल हैं, एक तो ये मेरा ज़ाती मसला है और मैं इसके बारे में इंतहाई सेंसिटिव हूँ, इसलिए आपने इंतहाई मुख्तात लफ्ज़ों के साथ गुफ्तगू करनी है। ये फरमाइए कि बालों के मसाइल होते क्यों हैं मर्दों को? देखें, मर्दों और ख़वातीन दोनों में डिफरेंट रीजंस हैं। मर्दों का तो 90% आप कह लें कि जेनेटिक है, मौरसी है, ख़ानदान में अगर किसी के अम्मा और अब्बा दोनों की तरफ से अगर आपकी फैमिली में कहीं पे भी कोई बॉल्ड बंदा है या गुजरा है तो आप बहुत हाई रिस्क पे हैं। या मेरे मौला, मामू, दोनों मामूओं को मेरा सलाम है, कब नहीं मिला आपसे सिवाय इसके। वाह, अच्छा। तो लेडीज के अंदर डिफरेंट है, जेनेटिक का रोल है बहुत कम, लेकिन कुछ खवातीन में होती हैं बाल बहुत कम होते हैं। फीमेल्स में ज्यादातर प्रॉब्लम है न्यूट्रिशनल, मेल नरिशमेंट, और हमारी भी हो सकता है। जी, हार्मोन्स का सेकंड नंबर पे आता है, मेल नरिशमेंट का पहले आता है, स्पेशली हमारी कंट्री में। अच्छा। उसमें आयरन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी ऑफ फेरेटिन, ठीक है, और वो ज्यादातर होती है प्रेगनेंसीज वगैरह की वजह से। सही। उसमें सप्लीमेंट्स जो लोग नहीं लेते उसमें तो बहुत हाई रिस्क। डॉक्टर साहब, नौजवान खवातीन को मैंने यूनिवर्सिटी में बिफोर मैरिज भी देखा कि जिनका, और इनमें सब लोगों का जिनका खवातीन का वजन कम था वो वजन में भी भारी थी। जी,
یہ کوئی خاص تعلق ہے جی اس کا؟ وہ پی سی او سنڈروم ہوتا ہے, پولیسسٹک اووری سنڈروم. اس کے اندر آپ کی ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ سمٹمز آتے ہیں اس میں فیشیل ہیئر فیمیلز میں بڑھ جاتے ہیں, سر کے بال میلز کی طرح پیٹرن میں کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں, وزن گین ہوتا ہے, اسی طرح ہائپوتھائرائڈزم ہے اس میں بھی بال خراب ہوتے ہیں, وزن گین ہوتا ہے. تو کافی زیادہ پاپولیشن جو ہارمونل میں بات کر رہا تھا سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے, وہ یہی ہارمونل امبیلنس ہے, اور اس میں انڈائگنوزڈ یعنی کہ جو ڈائگنوز نہیں ہوتا اور سب کلینکل ہوتا ہے, یعنی کہ سب کلینکل اس کے کوئی اوورٹ سمٹمز نہیں آتے کہ لائف ڈسٹرب ہو اور وہ میڈیکل ایڈوائس سیکھ کریں, بٹ وہ سالوں سال چلتا رہتا ہے. اس کا مطلب کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کے خاندان میں کوئی گنجا ہے, چاچا, ماما, تایا, پھوپھا تو نہیں, خیر پھوپھا کا نہیں آئے گا, جی ماموں اور آپ کے تایا چچا آ سکتے ہیں, دادا نانا, اگر ان میں سے کوئی گنجا ہے تو ان للہ کے علاوہ وہ کیا کرے؟ وہ یہ بتائیں گے کوئی وظیفہ بال روکنے کا کیا کرے؟ اور اس کا مطلب اس نے گنجا ہونا ہی ہونا ہے. ہاں یہ پہلے تھا, لیکن اگر آپ اب ٹائملی کوئی انٹرونشن شروع کر دیں یا کوئی میڈیکل ہیلپ سیکھ کر لیں تو کچھ ایسی تھیراپیز اور میڈیسنز آ گئی ہیں کہ ارلی سٹیج پہ ہیئر لاس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے, روکا نہیں جا سکتا. 100% نہیں روکا جا سکتا. کس طرح کی مثلا میڈیسن؟ کچھ ٹاپیکل لگانے والی سپریز ہیں, ایک پی آر پی تھیراپی آج کل ہے, اور اس کے علاوہ اورل میڈیسنز بھی ہیں, بٹ اورل لوگ اوائڈ کرتے ہیں بالوں کے لیے, اور کچھ ایسی میڈیسنز ابھی پائپ لائن میں ہیں جو اگلے آنے والے 2-3 سالوں میں آئیں گی جو کہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی جن کی جینیٹک ہسٹری ہے, لیکن اگر وہ ارلی سٹیج پہ یوز کرنا شروع کر دیں تو پریونٹ. تو میں ابھی 2-3 سال انتظار کروں؟ 2-3 سال کچھ نہ کچھ آپ کو اچھی خبر. یہ آپ کے لیے خوشخبری نہیں ہے, آپ نے مسکرانا نہیں ہے. میں پہلے کالر لے لوں. جی السلام علیکم. جی ہیرا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر, میں ہیرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. السلام علیکم ہیرا. ہلو, نہیں آواز نہیں آ رہی. ہیرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر میں ہیرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی ہیرا. اور میرے نا چھوٹے بال ہیں اور گردن تک تھوڑے, اور میرا پرابلم یہ ہے کہ اس میں نا سر میں میرے تھوڑے بال جگہ جگہ سے گرنے لگ گئے ہیں, سرکولر ٹائپ نا, اس میں سے جگہ جگہ سے تھوڑے تھوڑے بال گر جاتے ہیں, تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے کوئی پوچھنا چاہیں تو آپ ذرا سنیے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا جی چاہیں؟ آپ کے یہ شروع سے مسئلہ ہے یا پہلے بال ٹھیک ہوتے تھے اور کچھ عرصے سے یہ مسئلے میں آپ کو ہوا یہ پرابلم؟ پہلے بال ٹھیک تھے, کوئی 4-5 سالوں سے پرابلم ہے. اور اس 4-5 سالوں میں آپ کو کوئی بہت ایکسٹریم سٹریس سے تو نہیں گزری آپ؟ نہیں. اور کبھی ڈائٹنگ یا ویٹ لاس تو نہیں کیا؟ نہیں. اور فیملی میں تو یہ کسی فیمیل میں تو یہ پرابلم نہیں ہے اس طرح کی؟ نہیں. اور کوئی میڈیکل ہیلپ آپ نے سیکھی کسی ڈرمیٹولوجسٹ, اسکن اسپیشلسٹ, ہیئر اسپیشلسٹ کو چیک کرا؟ جی میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے اس کے لیے ایک اسپرے دیا تھا, ہیئر اسپرے, لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کتنا عرصہ استعمال کیا آپ نے وہ؟ 2 مہینے کے لیے انہوں نے کہا تھا. اچھا, آپ 2 مہینے کے بعد پھر دکھایا آپ نے یا چھوڑ دیا بس؟ دکھایا تھا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تھا تو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. اچھا, کبھی کوئی بلڈ ٹیسٹ کرائے ہیں آپ نے اس سلسلے میں اپنے بالوں کے لیے؟ نہیں. کوئی بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوئے. اور کوئی اور تھیراپی جس طرح سر میں انجیکشنز لگواتے ہیں, پلیٹلیٹس کے, پی آر پی تھیراپی وغیرہ کوئی چیز استعمال کیا آپ نے؟ نہیں کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, آئی تھنک سب سے پہلا بیسک سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ جو بالوں سے ریلیٹڈ 3-4 بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. فیریٹن لیول, اپنا سیرم فیریٹن لیول چیک کروائیں, وائٹامن D3 لیول چیک کرائیں, TSH تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون لیول چیک کرائیں, اور پرولیکٹن ایک ہارمون ہوتا ہے وہ چیک کرا لیں. وہ چیک کرا کے ان کی ویلیوز خود نہیں چیک کرنی, کیونکہ جو لیب نے ریفرنس رینج دی ہوتی ہے نارمل, وہ مطلب ایک صرف جنرل پاپولیشن کی ریفرنس رینج ہوتی ہے, وہ نارمل رینج نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کی ہیلپ پھر سیکھ کریں, وہ جا کے ٹیسٹ چیک کروائیں. بہت اچھی بات. ہیرا پہلے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مبارک ہو کہ آپ نے فرمایا پچھلے 4-5 سال میں آپ کو کوئی ٹینشن ہوئی نہیں. تو آپ یا تو پاکستان میں نہیں رہتی یا آپ کمال خاتون ہیں جن کو ٹینشن ہوتی نہیں ہے. کمال بات ہے. لیکن یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کرا لیجئے گا, اور اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہم سے لے لیجئے اور آپ ان کے کلینک پہ جا کے ان سے مشورہ لیجئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لیبارٹری جہاں سے چیک کرائیں وہ آپ نے اپنے محلے والی سے نہیں کرانی, وہ آپ نے اچھی لیبارٹری سے کرانی ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا جو مشورہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ فری ہے. فری ہے بالکل. کمال بات ہے. کلینک میں بھی یار یہ ڈاکٹر صاحب کو نا اسلام آباد شفٹ کر دیتے تاکہ یہاں پہ ہماری ریاست کے لوگوں کو کچھ بھی پتہ چلے کہ یہاں پہ لوگ کام کرنے والے ہیں. مشورہ مفت ہے ڈاکٹر صاحب کا, چاہے وہ آپ کلینک پہ چلے جائیں چاہے یہاں پہ کال کر لیں. کمال بات ہے. ڈاکٹر صاحب جب بال گرنا شروع ہوتے ہیں جی تو اس وقت کیا انڈیکیشنز ہیں جو پتہ چلتی ہیں؟ نہاتے ہوئے یا کنگھی کرتے ہوئے کیا انڈیکیشنز ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو پلو پہ آنے شروع ہوتے ہیں.
صبح اٹھیں تو بال گرے ہو. ہاں جی یہ نیکسٹ اسٹیج ہے کہ آپ کو شاور میں اور گیلے بالوں میں پھر آئے سب سے پہلے پلو میں آتے ہیں، کیونکہ رات کو جب فرکشن ہوتی ہے تو جب بالکل فرسٹ اسٹیج آف ہیئر لاس ہوتی ہے تو پلو پہ بال ایک دو آنے شروع ہو جائیں گے. سیکنڈ اسٹیج جب وہ تھوڑا انکریز کرتا ہے پھر آپ کے کوم میں، برش میں، پھر اس کے بعد آپ شاور میں جب شیمپو کر رہے ہیں اس وقت، تو اس طرح ہی گریجولی انکریز کرتے جاتے ہیں. اور پھر الٹیمیٹلی جب اینڈ سٹیج ہوتی ہے تو پھر تو آپ کو بلکہ بال گرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ اتنے گر چکے ہوتے ہیں وہ بیبی ہیئرز رہ جاتے ہیں تو وہ پھر پتہ نہیں چلتا، تو لگتا ہے کہ بال نہیں گر رہے. ایک دن میں تقریباً کتنے بال ہیں جو گر جاتے ہیں؟ دیکھیں جو نیچرلی ایک بالوں کی ریپلیسمنٹ سسٹم قدرت نے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے بال جو ایک سٹیٹک نہیں ہیں، پورے سال میں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو کچھ بال گروئنگ فیز میں ہوتے ہیں، کچھ فالنگ فیز میں ہوتے ہیں، اینجن ٹیلوجن ان کو ہم کہتے ہیں. تو 100 ہیئر پر ڈے گرتے ہیں نارملی، وہ نارمل ہے. اچھا. بٹ وہ ریپلیس ہو رہے ہوتے ہیں. تو بالڈنس اس وقت ہوتی ہے جب وہ ریپلیس ہونا بند ہو جائیں. ہائے 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 ہائے، جب ریپلیس نہ ہو رہے ہوں. ریپلیسمنٹ بڑی ضروری ہے علامہ صاحب، کسی بھی چیز میں ریپلیسمنٹ ضروری ہے. فاطمہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم فاطمہ. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کے بال ریپلیس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ بلال بھائی میں نے بات کرنی تھی کہ میرے والد صاحب کے بال بہت کم تھے جی. تو انہوں نے نا پیچ لگوایا تھا. تو اس کی وجہ سے نا جب انہوں نے اتروایا تو ان کے فیس پہ بہت زیادہ سویلنگ ہو گئی تھی. اچھا. تو مجھے یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فیس پہ سویلنگ ہو گئی تھی؟ جی جی بہت زیادہ. جب اتروایا آپ کہہ رہی ہیں جب انہوں نے ہیئر سسٹم اتروایا تو سویلنگ ہوئی یا لگوانے سے سویلنگ ہوئی؟ اتروانے کے بعد ہوئی. اچھا. وہ جب بینڈیج یہاں پہ جو لگاتے ہیں اس کو جب اتارا نہیں، یہ میرے خیال سے نان سرجیکل ہیئر سسٹم کی بات کر رہی ہیں. آپ نے جو بال والد صاحب نے کروائے وہ سرجیکل پروسیجر تھا یا کیا تھا؟ بلال بھائی یہ تو مجھے سرجیکل تھا. سرجیکل تھا، سرجیکل پروسیجر. اچھا. سرجیکل میں کچھ تھوڑی بہت 1 دن یا 2 دن کے لیے سویلنگ ہوتی ہے اور وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اس کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی الرجی وغیرہ نہیں؟ نہیں بالکل الرجی نہیں ہے اگر سرجیکل پروسیجر کرایا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیونکہ انہوں نے ابھی جو کوشچن میں بتایا ہے کہ جب اتروائے تو سرجیکل تو نہیں اتر سکتے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہیئر سسٹم اتر سکتا ہے اور ہیئر سسٹم میں تو خیر اس طرح کی چیز ہو نہیں سکتی، وہ تو نان سرجیکل چیز ہے. ڈاکٹر صاحب سرجری میں وہ سوجن کیوں آتی ہے؟ سوجن کے 2 ریزنز ہیں. ایک تو کچھ لوگوں کی سکن ٹائپ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اتنی اسٹرانگ اسٹف نہیں ہوتی کہ اس میں فلوئڈ فلو کر جاتا ہے. تو اس میں جب ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو کچھ فلوئڈ اوپر انجیکٹ کرتے ہیں جو باڈی ابزارب کر لیتی ہے. تو اگر سکن اتنی سافٹ ہو کہ وہ اس کے ابزارب ہونے سے پہلے اس جگہ دے دے تو وہ فلو کر کے نیچے گریوٹی کی وجہ سے نیچے والی ایریاز میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب جس نے سرجری کرانی ہے، بال لگوانے ہیں، پہلے اس کے اسکل، ہڈی اور سکن کے درمیان میں پانی بھرا جاتا ہے. جی بالکل. تاکہ وہ ڈسٹنس آئے اور پھر اس میں بھرا جائے گا. سکن کو تھوڑا سا انفلیٹ کرتے ہیں. انفلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی پروسیجر جو ہے یہ ایکچولی وہ جو سٹمک کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، جی جی، تو اس میں بھی وہ پھوک بھر کے بڑا کر دے تاکہ جگہ وہاں پہ بن جائے. بالکل. سرجری کرنے کے لیے. علامہ صاحب جو چیز غیر ضروری ہو، مثال کے طور پہ بغیر بالوں کے انسان زندہ رہ سکتا ہے اور اچھا لگے یا نہ لگے، جو غیر ضروری چیز ہو، کیا شریعت اس کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی تخلیق میں مداخلت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق انسان ہے یا غیر انسان ہے؟ پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا. اگر انسان ہے اور اس کی تخلیق کے اندر 2 چیزیں ہیں، اگر کوئی چیز اس کی ذاتی جمالیاتی کیفیات اور اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہو رہی ہے تو اس میں دخل اندازی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہم لیور ٹرانسپلانٹ میں کرتے ہیں. وہ تو مجبوری ہے نا. تو یہ بھی مجبوری. شخصیت جو ہے وہ انسان کی ہے. جیسے علماء فرماتے ہیں بزرگ کہ جو ہے ایمان صفائی ایمان ہے اور جو ذبائش ہے وہ شکر ہے. تو یہ شکر کی ایک کیفیت ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے فراوانی رزق دی ہے اور آپ ذبائش کے حق میں ہیں، ایسی ذبائش اب آگے نہیں بات. نہیں یہ سمجھنا ضروری ہے. جی جی. ایسی ذبائش جس سے انسان کی شخصیت کامل لگے، اچھی لگے، مکمل لگے، کامل لگے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب پلاسٹک سرجری کے اوپر آپ کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے؟ میرا کم علم ہے، فتویٰ نہیں میں کہہ سکتا. کم علم جو ہے وہ رائے ہے کہ کروانے میں کوئی حرج نہیں اگر آپ کو اس کے نقصانات نہیں ہوتے اور اس سے اگر آپ کی شخصیت گرو کر کے اچھی سامنے آتی ہے. خاتون بھی کرا سکتی ہے؟ خاتون کو کروانا چاہیے لیکن دیکھ کے کیا کہ اگر اس کی ضرورت ہے، اگر اس کے پروفیشن میں اس کی ضرورت ہے تو کروا لینے میں کیا حرج ہے؟ کون سا پروفیشن ہے؟ مثال کے طور پہ اس کے چہرے پہ کوئی ایسا چیز بن گئی ہے یا اس کے چہرے پہ
آگ لگ گئی ہے تو پلاسٹک سرجری سے وہ ٹھیک ہو مطلب سکتی ہے. اب وہ آگ لگنے کا انتظار کرے آپ کے نہیں، فتوے کوئی کے ایسے سچے ہونے چیزیں پہ. نکل آ جاتی ہیں. کوئی مطلب ہاؤس وائف جو ہے وہ نہ خوبصورت لگے اپنے شوہر کو, وہ نہ جائے ڈاکٹر ناصر کے پاس کہ میرے بال کم ہو رہے ہیں لگا دیں. سنیں, اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے خامد کے لیے سجتی اور سنورتی ہے اسے کے سجنے سورنے پہ اللہ اسے جو ہے وہ مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے. تو خامد کے لیے سجنا سورنا تو چاہیے. 2 نمازوں کا خبریں پڑھنے والی کو بھی ثواب تو ہوتا ہی ہوگا, وہ اس کو بھی اچھا لگنا چاہیے نا. زمانے والوں کے لیے سجنا اور بات ہے, اس پہ تو اپنے پروفیشن کے لیے, زمانے کے لیے نہیں, اپنے پروفیشن اپنے کے لیے. خامد, میں نے اپنے خامد کے لیے بات کی ہے کہ اپنے خامد کے لیے سجے. اچھا یہ واپس آ کے بات کرتا ہوں فاطمہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام سر. جی جی, کون بھائی بول کریں؟ عمیر بات کر رہا ہوں کراچی سے سر. جی عمیر سر میرے بیٹے کی عمر 4 سال ہے. 4 سال, ماشاء اللہ. بہت سارے سر میں دانے ہوئے تھے گرمی کی وجہ سے, پس والے. اچھا, تو جہاں جہاں دانے ختم ہو رہے ہیں وہاں جو نا بال خورا آتا جا رہا ہے, اسکن نظر آتی جا رہی ہے. ہو شاباش. اچھا تو آپ نے ڈرمٹولوجسٹ سے, اسکن کے ڈاکٹر سے بات کی؟ میں مختلف ڈاکٹروں کے پاس گیا, انہوں نے مجھے اینٹی بایوٹک دے دی, میں 3 سے 4 پلا چکا ہوں, اب تک کوئی فرق نہیں پڑا. یہ مختلف ڈاکٹروں میں سے ڈرمٹولوجسٹ جلد والا ڈاکٹر شامل تھا؟ نہیں. آپ کیوں نہیں گئے ان کے پاس؟ سر میں اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کوئی مطلب کا مل نہیں رہا ہے مجھے. آپ کراچی میں ہے نا؟ جی بالکل. یار کراچی میں نا 9 ہسپتال ایسے ہیں جن کے اوپر بلاول بھٹو کو فخر ہے کہ یہ کمال ہسپتال ہے. اس کے باوجود آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے جو کہ ڈرمٹولوجسٹ ہے. جلد کا مسئلہ ہے مثال کے طور پہ, مجھے نہیں پتا یہ اس کا کیا سولوشن ہوگا, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ بات ہے کہ انسان اس ڈاکٹر کے پاس جائے جو کہ اس کا اسپیشلسٹ ہو؟ میں نے بال لگوانے ہیں, میری پوری کوشش ہے کہ میں لگواؤں. اگر میں اپنے محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں تو کتنی ناجائز بات ہوگی کہ وہ میں اسے کہوں کہ یار میرے بال لگا دے. سر اس سے دانے بھی بہت سارے ہیں, وہ مسلسل جو ہے نکلے جا رہے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں وہ. اچھا آپ ڈاکٹر صاحب نے اگلی بات پوچھنی ہے کہ آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرائے؟ نہیں بلڈ ٹیسٹ نہیں کروایا. نہیں, اس میں ضرورت نہیں ہے بلڈ ٹیسٹ کی. ان کو کوئی سکن کنڈیشن ہے اور پروبیبلی جو یہ کہہ رہے ہیں جہاں جہاں وہ دانے نکل رہے ہیں وہاں پہ بال ختم ہو رہے ہیں. تو 2 طرح کا ہیئر لاس ہوتا ہے, ایک سکارنگ ایلوپیشیا ہوتا ہے, ایک نان سکارنگ ایلوپیشیا. جو نان سکارنگ ایلوپیشیا ہے وہ اس میں ہمارا یہ جو جینیٹک ہیئر لاس ہے, شاک لاس ہے یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہے. اور سکارنگ ایلوپیشیاز وہ ہوتے ہیں جن میں آپ کی سکن کا کچھ پورشن ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا سیریس ایشو بتا رہے ہیں اور فوراً میڈیکل ہیلپ کسی کمپیٹنٹ کلینکل ڈرمٹولوجسٹ. آج کل ڈرمٹولوجسٹ بھی 2 کیٹیگریز میں ہو گئے ہیں, اسٹیٹک ڈرمٹولوجسٹ اور کلینکل ڈرمٹولوجسٹ. اسٹیٹک ڈرمٹولوجسٹ وہ لوگ ہیں جو بوٹاکس, فلر, لیزر ہیئر ریموول, آپ کو ینگ جنہوں نے مارننگ شو میں آنا ہوتا ہے, مارننگ شو میں آنے والوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کی. تو کلینکل ڈرمٹولوجسٹ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور کلینکل ڈرمٹولوجسٹ ہوتے تھے جس طرح ہمارے یہاں شبیر صاحب ہوتے تھے اور بڑے لیجنڈ جو شبیر صاحب کے بیٹے بھی تشریف لائے ہوئے تھے. اچھا ہاں, عاطف کاظمی صاحب ہیں, علی کاظمی صاحب ہیں, وہ سارے کلینکل ڈرمٹولوجسٹ ہیں. تو کسی بھی اچھے کلینکل ڈرمٹولوجسٹ جو کہ کراچی میں پیمز میں بھی مل جائیں گے, اس میں جناح میں مل جائیں گے, آغا خان میں مل جائیں گے, لیاقت نیشنل میں مل جائیں گے, تو وہاں پہ جا کے پروفیسر لیول جو ان کا ایشو ہے, پروفیسر لیول کے کلینکل ڈرمٹولوجسٹ آؤٹ ڈور میں جائیں اور دکھا لیں. ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اتنی سنجیدہ باتیں جو ہیں ہم ٹیلی فون کرتے ہیں ایک چینل پہ, جبکہ آپ کو ایک مطلب پٹ سیاپا ہوتا ہے یہاں پہ کال کا ملنا اتنی, اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا, اور ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی سفر کر رہا ہے اس میں کہ آپ نے ایک تو ڈاکٹر پہ جانا نہیں, اور جب جانا ہے تو اپنی جاننے والے کے ریفرنس سے چلے جانا, چاہے وہ اس فیلڈ کا ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ڈاکٹر وہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کو بیماری ہے وہ اس کا اسپیشلسٹ ہو. نمبر 1, اس کا اسپیشلسٹ ہونے کے باوجود اس کے پاس ایکسپیرینس اور وہ کوالیفیکیشنز ہوں کہ وہ اسی چیز میں ہاں اس کے پاس نالج ہو. تھرڈ یہ کہ آپ نے ٹائملی اس کے پاس جانا ہے, نہ کہ جب آپ انتظار سب چیزیں کر کے پھر جائیں گے تو پھر تو وہ بھی آپ کہیں گے جی ڈاکٹر نے کچھ. اس کا مطلب بالوں کے گرنے کا تعلق عمر سے نہیں ہے, کسی بھی عمر میں گر سکتے ہیں. بالکل بالکل بے شک, کسی بھی عمر میں گر سکتے ہیں. کسی بھی عمر میں. ہیئر کے اتنے زیادہ ڈس آرڈرز ہیں کہ جینیٹک تو صرف ایک ہے, جینیٹک ہیئر لاس صرف ایک ہیئر لاس کا کاز ہے, ہنڈریڈز آف کازز ہیں ہیئر لاس کے. چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا, واپس آؤں گا, اور واپس آ کے آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراؤں گا کہ جن کا نام سن کے آپ دہل جائیں گے, اور انہوں نے بھی بال لگوائے. کمال بات ہے, آپ نے اکثر ان کو فلموں میں دیکھا ہوگا, لیکن یہ فلمیں جو ہیں آپ نے اپنی ٹیلی ویژن پہ دیکھی ہوں گی, آج ان کو آپ دیکھیں گے لائیو کہ انہوں نے اپنی خوبصورتی کا راز کہاں پہ رکھا ہوا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی ایسی مشہور شخصیات آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بھی, فلموں میں بھی, جنہوں نے کہ اپنے بالوں کا جو علاج ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کرایا. ڈاکٹر صاحب, میں نے جب وہ تصویریں دیکھی کہ کتنے کتنے لوگوں نے کروایا تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی عمر کے اندر بھی, بال لگانے کے بعد ایک عمر کے اندر بھی 15-20 سال کا فرق نظر آنے لگ جاتا ہے. بالکل ایسی بات ہی ہے. منیمم 10 ایئرس اور اپ ٹو 20 ایئرس. واو واو. شخصیت سے ذرا ملے گا. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام اصل کیا ہے؟ حسنین. حسنین, آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ آپ سلمان خان سے بہت ملتے ہیں؟ پہلے تو یہ گھر سے سلسلہ سٹارٹ ہوا, پھر اس کے بعد اسکول, پھر کالجز, پھر یہ سب چیزیں کب شوبز پہ لے کر آ گئیں تو وہ پھر بس یہ سب چیزیں. تو یہ اچھا لگتا ہے؟ سم ٹائم سچویشن ڈپینڈ کرتی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں لگتا کہ مجھے حسنین کے طور پہ نہیں جانتے, سلمان خان کے طور پہ کیوں جانتے ہیں لوگ؟ آئی تھنک یہ اللہ تعالیٰ کی شاید یہ بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ نافرمانی ہوگی کہ ایک ریزمبلنس ایک ایسا شخصیت ہے جس کی پاپولیرٹی آپ سب جانتے ہیں اوور آل پوری دنیا میں, اور سب کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی ہونی چاہیے. لیکن آپ نے اپنے بالوں کو ریڈو کیا, یہ جو آپ نے سرجیکل پروسیجر کرایا تھا؟ ایگزیکٹلی, ہیئر ٹرانسپلانٹ. کتنا ہو گیا عرصہ؟ تقریباً 2013 میں, مجھے ایون ڈیٹ بھی یاد ہے, 18 اگست کو میں نے ٹرانسپلانٹ کروایا. کتنے نہیں تھے بال آپ کے, کتنے ایریا میں؟ آلموسٹ 4 فنگرز, یعنی ایک سی تھرو امپیکٹ تھا, اور ایک ڈینسٹی جو ہے وہ کافی کم تھی. ایک ٹرانسفارمیشن, ایک ڈیفینیشن نہیں تھی. اچھا, کتنا عرصہ لگا ان بالوں کو پھر گرو کرنے میں اور ایک صحیح نارمل لک آنے میں؟ اچھا, اس میں بیسکلی 3-1 ماہ کا ٹیلیجینوفیلیم کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. جو بال لگائے جاتے ہیں وہ سوکھتے ہیں, مرجھاتے ہیں, مرجھا کر گر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پھر لینتھ کا جو بینیفٹ ملتا ہے وہ اگلے 6 ماہ میں ملتا ہے, اور فل فلیج رزلٹ آپ کا 12 سے 15 ماہ میں آ جاتا ہے. پہلے اور بعد میں کانفیڈنس لیول میں کچھ فرق پڑا؟ ایگزیکٹلی, دیر از نو اینی کائنڈ آف ڈاؤٹ سر. آپ کا جب آپ کو ٹرانسفارمیشن ملتی ہے, ایڈمائرنگ لکس ملتے ہیں, فیچرز مل جاتے ہیں. آپ ایڈمائر کون کرتا ہے زیادہ, بیوی یا کوئی اور؟ ڈیفینیٹلی اپوزٹ لوگ. آپ میرڈ ہیں؟ ایگزیکٹلی. بیگم نے کہا کہ کمال ہو گیا اب تو. بیگم نے تو کہا کیوں کروا لیا بھائی آپ نے. اچھا بھائی تو وہ ناصر میں نے ذرا دسو. جی جی ٹھیک جی. تو اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا دیکھنے والوں کے لیے کہ چونکہ میری بھی ایک جینیٹک کی پرابلم تھی, میرے ایون میٹرنل سائڈ پہ بھی اور ددیال اطراف میں بھی, پیٹرنل میں بھی. تو جب مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے ٹرانسپلانٹ کروانا ہے, تو اس میں مجھ میں ایک اچھی عادت سمجھ لیں, ایون وہ سبھی میں ہونی چاہیے, تحقیق. پہلے تحقیق کیا. جی ایگزیکٹلی. تو میں نے بڑی سرچ کی, چونکہ میں ایک چھوٹے شہر سے میرا تعلق ہے, میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں. تو وہاں پر بھی چھوٹے موٹے کلینک تھے. تو جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو ہر چیز اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو میں گیا, لیکن مجھے مطمئن نہیں کر سکے. پھر میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا, کچھ ایک آدھ اتفاق ہوا ڈاکٹر صاحب کو مجھے ٹی وی پہ دیکھنے کا, ان کی میں نے بات چیت سنی, مجھے معلوم پڑا کہ یہ بھی آئے. ہاں, ایک طرح سے لائک یو نو, آپ جن کے پاس سیالکوٹ میں گئے اور وہ آپ کو اچھے نہیں لگے, وہ کیا تھے جو اچھے نہیں لگے, کیوں اچھے نہیں لگے؟ ٹیکنیشین بیس ڈاکٹرز ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ٹرانسپلانٹ کر سکتے. یار کیا اچھی بات کیا تم نے. جی, بہت اچھی بات کی ہے. ریلیونٹ فیلڈ کا ہونا, اور اپنی فیلڈ میں پھر پروفیشنل ہونا. ایگزیکٹلی سر. اور اس ادارے کی خاصیت یہ ہے کہ دے آر آل ڈپلومیٹ امیرکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرٹیفائڈ سرجنس, یعنی اس وقت کی جو دنیا کی سب سے بڑی ڈگریز ہے, دے گاٹ آل دیٹ کائنڈ آف سرٹیفکیشنز. تو ڈاکٹر صاحب تو ہی از اے فیلو آف ISHRS ایز ویل. یہ بھی بات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم بلال بھائی, میں زینب بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹا. بلال بھائی, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بال بہت لائٹ ہو گئے ہیں اور ہیئر فال بہت بڑھ رہا ہے, جبکہ لائٹ سے مطلب ہے تھن ہو گئے ہیں. ہاں جی, بہت تھن ہو گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہیئر فال بہت بڑھ رہا ہے, اور گروتھ کے مجھے کوئی آسان نظر نہیں آ رہے. اس طرح کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی بھی چیز جو آپ بتا. یہ تو ناصر سے پوچھتے ہیں, لیکن وہ جو بال اگر آپ کے کم ہو رہے ہیں اور پتلے ہو رہے ہیں, تو یہ ہے پریزیڈنٹ ہیئر کلب کے. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ویلکم ٹو دا کلب, کیونکہ میرے بھی پتلے ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے. ڈاکٹر صاحب کیا کریں بیچی؟ ہاں, بلڈ ٹیسٹ سب سے پہلے. نارمل ہیئر لاس لگ رہا ہے ان کا, کوئی نہ کوئی ہارمونل امبیلنس یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوگی. فیریٹن چیک کرائیں, سیرم فیریٹن, وائٹامن D3 چیک کرائیں, پرولیکٹن چیک کرائیں, TSH چیک کرائیں, اور اپنی ہسٹری لے کے جائیں کہ ویٹ لاس کی ہسٹری یا ڈائٹنگ. یہ ٹیسٹ جن کو نہ پتا ہو تو وہ کہاں سے جا کے لیں؟ آپ کا کوئی پیج ہے کوئی؟ جی جی, ویب سائٹ پہ ہے.
ہماری hairclub.com.pk کے اوپر ہمارا بہت جنرل پبلک کی انفارمیشن کی فائدے کے لیے انفارمیشن ہے بہت زیادہ. وہاں پہ جائیں اور کرائیں, پھر اس کے بعد پتہ کریں. ہاں, اور ایون اگر کہیں آؤٹ آف ٹاؤن ہے ہمارا کلینک, جس طرح وہاں پہ نہیں ہے, تو یہ ٹیسٹ کرا کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں, ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, ای میل کر دیں, ہم اس کے اوپر ان کو رپلائی کر دیں گے. کمال ہے, صدقہ جاری سمجھ کے کرتے ہیں. بالکل کمال. میں خود سفرر ہوں. کیا بات کی ہے, واہ 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 واہ, کیونکہ میں خود وکٹم رہا. ڈاکٹر صاحب, ہاں ہم عام طور پہ جو یہاں پہ دیکھتے ہیں اس میں کویکری بہت زیادہ ہے. ہر آدمی جو ہے وہ اس میں آنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس سے آپ نے ویڈیوز میں نے بہت سے دیکھے, بہت اہم شخصیات جو ہیں وہ سروں کے اوپر زخم لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اگین یہ ایک المیہ میں بتا رہا ہوں سوسائٹی کا, کہ صرف ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں, ساری میڈیکل فیلڈ میں یہ کویکری ہے, ہر اسپیشلٹی میں کویکری ہے. ڈینٹسٹ میں ہیں, او ٹی اے ٹیکنیشین جو ہیں اپینڈکس نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ پورے اس میں, اور نہ کہ صرف میڈیکل, لائرز میں امپوسٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی طرح کوئی بھی پروفیشن دیکھ لیں, اور یہی مسئلہ ہے ہمارے ملک کا. ڈاکٹر صاحب, ایک آدمی, ایک میرے جیسا آدمی اگر چاہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے, تو میں نے اس کے اندر کیا کوالیفیکیشنز دیکھنی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے, ہیئر ٹرانسپلانٹ اب ایک فل فلیج اسپیشلٹی ہے. پہلی چیز فل فلیج اسپیشلٹی ہے. ایک ڈرماٹولوجی کی جو سب سے بڑی ٹیکسٹ بک ہوگی اس سے 2 گنا بڑی اس کی ٹیکسٹ بک ہے. واہ. ٹھیک ہے, اور اس کا پراپر امریکن بورڈ ایگزام ہے, امریکن ڈپلومیٹ, امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری, اور فیلوشپ ہے. تو ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہیئر ٹرانسپلانٹ ڈرماٹولوجسٹ بھی کر رہا ہے, پلاسٹک سرجن بھی کر رہا ہے, جنرل سرجن بھی کر رہا ہے, جی پی بھی کر رہا ہے. یہ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں اگر پراپر ٹریننگ لیں اور پراپر کوالیفیکیشن ہیئر ٹرانسپلانٹ میں کریں تو کر سکتے ہیں. ایک نیا گریجویٹ جو ابھی MBBS کر کے نکلا ہے, اور ایک جنرل سرجن یا ایک ڈرماٹولوجسٹ جس نے ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں پڑھا, کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ جنرل سرجری, پلاسٹک سرجری, ڈرماٹولوجی میں ایز اے سبجیکٹ, ایز اے چیپٹر نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, اس کو میں سپر اسپیشلٹی کہہ سکتا ہوں. سپر اسپیشلٹی, بے شک سپر اسپیشلٹی. اور اس میں جو نہیں ہے وہ اس میں پنگا نہ لے. بالکل. آپ کی ایک انتہائی اہم شخصیت ہے جس کو کہ آپ تباہ و برباد کر سکتے ہیں یا بنا کے رکھ سکتے ہیں. اور پبلک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم MBBS ڈاکٹر ہے, پھر FCPS ڈاکٹر ہے, پھر FRCS ڈاکٹر ہے, تو ہیئر ٹرانسپلانٹ میں کم از کم ہماری ایک سوسائٹی بھی ہے, ہیئر ریسٹوریشن سرجنز آف پاکستان, HRSP, میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں الحمدللہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کم از کم بیسک یہ دیکھیں کہ وہ HRSP کا ممبر ہو, پھر اسی طرح سے اب اگر ممبر ہونے کا مطلب ہے کہ پھر اس کی پراپر کوالیفیکیشن ایٹ لیسٹ ہاں ممبرشپ اس کے بعد دی, اس کو کہ اس کا اسکل ٹیسٹ کیا ہوگا ہماری کمیٹی نے, کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا, تب ہم نے ممبرشپ دی. اس کے بعد اگر آپ نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں تو امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری کی ویب سائٹ ہے abhrs.com, اس پہ جائیں اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ ورلڈ کلاس سرجن سے کرانا چاہتے ہیں تو اس پہ جو سرجن پاکستان کے ہیں جنہوں نے ABHRS بورڈ کیا ہوا ہے ان کے نام پبلشڈ ہیں. HRSP کی بھی ویب سائٹ ہے, اس پہ HRSP کے ممبرز پبلشڈ ہیں. اس کے بعد ایک اور آئٹم پہ آتا ہوں, لیکن پہلے بات کر لوں کہ کہاں جب آپ نے جانا ہے تو یہ دیکھنا ہے آپ نے, ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھنی. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام جی علی. میں I'm just 20 years old اور میں پچھلے 3 سال سے ہیئر فال ہو رہا ہے میرا. اوہ شاباش ہے یار. اور اس ٹائم میں گورنمنٹ سیکٹر سے 5 سیشنز بھی کروا چکا ہوں PRP کے. میرے بال ابھی بھی تھن ہے اور ابھی بھی ہیئر فال چل رہا ہے. آپ نے PRP کا مطلب آپ نے کہاں سے کرایا؟ گورنمنٹ سیکٹر سے؟ جی گورنمنٹ سیکٹر سے. اچھا. اور پھر میں نے یہاں پہ لاہور میں ہیئر کلب ہے, وہاں میں نے وزٹ کیا تھا, تو انہوں نے مجھے کچھ ٹیسٹ کہے تھے, وہ میں نے کرائے ہیں. اچھا. اس میں ایک تو لیور میں میرا ALT اور AST لیول ایلیویٹڈ ہے, بٹ آئی کنٹرول دیٹ. تو اور باقی جو ہے 2,5 ہائیڈروکسی وائٹامن D3 ایک ٹیسٹ تھا, اس میں میری جو ہے وہ 11.25 ہے. یار یہ ساری سائنس جو ہے نا, اب یہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں گے, میں نہیں دے سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ بات کیجئے. دیکھیں پروبیبلی میل ہیں تو جینیٹک فیکٹر ایک تو امپورٹنٹ ہے کہ اگر فیملی میں ان کے ہے تو یہ ایٹ رسک ہیں, اور ایڈیشنل ہیئر لاس ان چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. وائٹامن D ڈیفیشنسی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے ہیئر لاس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو 11 تو بہت ہی کم ہے. ہیلدی اسکن اینڈ ہیئر کے لیے کم از کم 75 پلس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ اتنا کم لیول وائٹامن D کا اورلی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وائٹامن D کھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ اورلی نہیں چڑھے گا. اچھا. انٹرا مسکولر انجیکشن عام مل جاتا ہے میڈیکل اسٹور سے, وہ مسل میں انجیکشن پینے والے بھی ہوتے ہیں. پینے والے بھی اورلی اتنی ابزارپشن اچھی نہیں ہے. اورل میں جو سب سے بیسٹ وائٹامن D کا پاکستان میں سپلیمنٹ ہے وہ سنی ڈی کے نام سے ایک گولی آتی ہے, وہ ایک ہی ڈبے میں ایک کیپسول ہوتا ہے 2 لاکھ یونٹس کا. وہ تو ہر بندے کو مہینے میں ایک کھا لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا لیول اتنا کم ہو تو پھر آپ کو انٹرا مسکولر انجیکشن ایک لگوا کے پھر اورل میں. کتنے یونٹ کا ہوتا ہے ایک؟ 6 لاکھ یونٹس. 6 لاکھ یونٹ کا.
اور وہ کتنی دفعہ لینے ہوتے ہیں انجیکشن؟ وہ ایک آپ اپنے بازو میں یا تھائی میں ایک انجیکشن کافی ہے انیشلی, اور اس کے بعد سنی ڈی کا کیپسول منتھلی لیتے رہیں, یہ کافی ہوگا. کیونکہ ہمارے ملکوں کے اندر ان ممالک کے اندر وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت بڑی پرابلم ہے. یہ جو پی آر پی انہوں نے کروایا اتنی دفعہ, اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا. پی آر پی سے ریلیٹڈ جنرل پبلک کے لیے بہت انپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ ایک ہمارے یہاں بھیڑ چال چلتی ہے, کوئی پروسیجر پاپولر ہوا, ایک سے ورڈ آف ماؤتھ چلتا گیا تو وہ ہر بندہ کرایا جاتا ہے. ٹھیک. پی آر پی تھراپی جو ہے کیا چیز پہلے یہ بتا دیں. پی آر پی تھراپی کہتے ہیں پلیٹلیٹ رچ پلازما تھراپی. پلیٹلیٹس ہمارے خون کے اندر سیلز ہیں, خلیے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈینگی پھیلا تھا تو یہ پلیٹلیٹس لگتے تھے. بالکل. تو یہ وہی چیز ہے, وہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں لگتے تھے, پوری باڈی کو دینے ہوتے تھے, یہ صرف ہم نے بالوں کی جڑوں کو دینے ہیں. ٹھیک. تو یہ آپ کا خون تھوڑا سا لیتے ہیں, صرف 20 ml, ٹھیک, ایک بڑی سرنج, اور اس کے اندر سے پلیٹلیٹس کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں, باقی کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. ان کی کانسنٹریشن جو فزیولوجیکل کانسنٹریشن یعنی کہ جو باڈی میں جنرل کانسنٹریشن ہے اس سے کم از کم 2, 3, 4 ٹائمز بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک. اور وہ کانسنٹریٹڈ پلیٹلیٹس کو پھر ایک ٹیکنیک سے ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور وہ ایکٹیویٹڈ پلیٹلیٹس پھر ہم بالوں کے فولیکلز کے اندر ایک شیلو ڈیپتھ میں انسولین سرنج ٹائپ نیڈل سے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پلیٹلیٹ اٹ سیلف باڈی کا ریپیئرنگ اینڈ ریجنریٹو سیل ہے. کسی جگہ پہ بھی آپ کی باڈی پہ چوٹ لگے گی, ڈیمیج ہوگا, سکن ہو جائے گی, وہاں پہ پلیٹلیٹس آئیں گے, نئی سکن بنائیں گے اور وہاں پہ ریپیئر کر دیں گے. اللہ نے کیا خوبصورت نظام رکھا ہے. بالکل, یہ آپ کے فائر بریگیڈ ہیں. ٹھیک ہے, کہیں پہ آگ لگے گی وہاں پہنچ جائیں گے. واہ واہ واہ, اچھا. تو ہم اس کو فائر بریگیڈ کو اٹھا کے خود وہاں لا رہے ہیں جہاں پہ وہ اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پہ زیادہ آگ لگ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ٹھیک, کیا بات ہے. تو یہ پلیٹلیٹ رچ تھراپی ہے. تو اس سے فرق کیا پڑے گا؟ بال موٹے ہوں گے یا گرو بھی کرنے لگ جائیں گے؟ اس میں مین چیز یہ ہے کہ یہ اس وقت کام کرے گی کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہ ہو, کوئی ہارمونل امبیلنس نہ ہو. ٹھیک ہے, جو بیسک بلڈنگ بلاکس آف ہیئر ہیں اور ہیئر گروتھ کے لیے جو بیسک انوائرمنٹ چاہیے بلڈ کے اندر وہ کنڈیوسو, وہ پھر پی آر پی کام کرے گا. تو لوگ بغیر ٹیسٹ کے بغیر سپلیمنٹس لیے پی آر پی کراتے ہیں, وہ اس کی ایفیکیسی, مطلب اگر پی آر پی مفت مل رہی ہو تو ضروری نہیں ہے فائدہ مند بھی ہو. ضروری نہیں ہے فائدہ مند ہو. واہ واہ واہ. جی جی, مصطفیٰ لاہور سے. السلام علیکم مصطفیٰ. جی وعلیکم السلام. جناب علی, بسم اللہ. سر میں کوشچن تھا ڈاکٹر صاحب سے, میری ابھی ایج ہے تقریباً 18 to 19 ایئرس. اچھا. 19 میں چلا گیا تو میرا نا اوپر سے کیپ ٹائپ نا بال لائٹ ہو گئے ہیں, اندر سے نا اسکن نظر آتی ہے, اور یہ تقریباً 2 سال سے اسٹارٹ ہوا ہے. پہلے ایج میں میرا یہ ایشو نہیں تھا. اب باقی نا یہ تھوڑا سا یہ میرا ایشو آیا, تو اس کا ٹریٹمنٹ میں پوچھنا کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے بہت آئل یوز کیے ہیں, ٹوٹکے, گھریلو ٹوٹکے. اچھا, تم لائن پہ رہنا. ڈاکٹر صاحب, بالوں پہ تیل لگانے سے فرق پڑتا ہے؟ بالوں پہ تیل لگانے سے آپ کی بالوں کی ہیلتھ یعنی کہ ان کی ریٹ آف گروتھ اور ان کا ڈائیمیٹر اور ان کی ٹیکسچر وہ امپروو کر سکتا ہے, بٹ ہیئر لاس اگر جینیٹک کاز ہے تو فرق نہیں پڑ سکتا. اچھا, 18 سال کی عمر میں درمیان میں سے اگر ٹینڈ ہو ان رہی کی ہے, فیملی میں ہے کسی کو؟ فیملی میں ہے بیٹا؟ فیملی میں میرے جو پاپا ہیں ان کے صرف آگے سے جو ماتھا ہے نا, ماتھے سے نہیں ہے, باقی تو ان کے پراپر ہیں. اور تایا, چچا, ماموں؟ جی, تایا, چچا, ماموں آپ کے؟ نہیں, تایا کے بھی ٹھیک ہے, ماموں کے بھی ٹھیک ہے, صرف یہ میرا ہی گھر میں بھی میرا ہی ہے تقریباً. ابا میں خرابی ہوئی نا ساری. جی, ان کے صرف یہ فرنٹ سے نہیں ہے. اچھا, والدہ کے بال ٹھیک ہے؟ جی, والدہ کے ٹھیک ہے. والدہ کے تو آج کی فون کال کے بعد اما نے ابا کا پیچھا تو نہیں چھوڑنا, کہنا تو میری اولاد نے دیتا کی آخر. وہ یہی میں نے ٹریٹمنٹ کا بتا دیں تاکہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ امیجیٹلی جینیٹک ہیئر لاس ہی ہے. اس میں ٹیسٹ وغیرہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. 18 کی ایج میں اس طرح کی پرابلمس نہیں ہوتی کہ ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہو جائے. یہ مناکسیڈل ایک اسپرے آتا ہے, صبح شام وہ لگانا شروع کر دیں متاثرہ حصے کے اوپر. اور ہیئر فین کی ٹیبلٹ اگر اورل لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں, تو ابھی ان کا ایک جو پیریڈ ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا. جس طرح ابھی بتا رہے ہیں کہ امیڈیٹ تھننگ نظر آنی شروع ہو گئی ہے, تو وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا, کچھ ریکور بھی کر جائے گا کراؤن ایریا سے, بٹ یہ ان کو لانگ ٹرم کرنا پڑے گا, کئی سال تک کرنا پڑے گا. اور جب زیادہ خراب اس کے باوجود ہوئے تو اس کے بعد الٹیمیٹلی تو جینیٹک جہاں پہ بھی کہیں ہو, پھر اینڈ سٹیج تو ہیئر ٹرانسپلانٹ رہ جاتا ہے. ٹھیک. جی, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی, میں ثنا بات کر رہی ہوں. کتب صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ, حکم کیجیے بیٹا. کتب صاحب مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میری بیٹی ہے 9 months کی, تو اس کے سر پہ بال بہت کم ہے. 9 months کی میری بیٹی ہے. اچھا. تو اس کے بال ایسے ہیں جیسے کہیں کہیں ہیں اور کہیں کہیں نہیں ہیں, بہت ہلکے بال ہیں. تو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کی ہیڈ شیپ کروائیں زیادہ سے زیادہ, تو اس سے اس کے بالوں کو فرق پڑے گا. آپ نے کرائی ہیں؟ میں نے 3 دفعہ. اس کے بعد بھی نہیں فرق پڑا؟
اس کے بعد اب میں نے تیسری دفعہ اب کروائی ہے تو اب اس کے ہلکے ہلکے بال ابھی تو آ رہے ہیں مگر اس کے بال بہت ہلکے ہیں. اچھا آپ ذرا لائن پہ رہیے گا, ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب کو بات آئی تھنک ان کو بھی کلینکل ڈرمیٹولوجسٹ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اسکن ڈس آرڈر لگ رہا ہے. اچھا جی تو کلینکل ڈرمیٹولوجسٹ کو امیڈیٹلی سی کر لیں تاکہ کوئی انٹرونشن اگر ہو تو ٹائملی ہو جائے. تو اگین کلینکل ڈرمیٹولوجسٹ پہ جائیے گا. اچھا یہ کلینکل ڈرمیٹولوجسٹ کا مطلب ہے سنجیدہ ڈاکٹر جو کہ ہسپتال والا ڈاکٹر ہو. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. یہ کلینکل جو ہیں ڈاکٹر جو ہیں ڈرمیٹولوجی بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ایک ہی ہوتی ہیں الگ الگ ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہیں بٹ بچوں میں یہ ہے کہ جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے جو بہت کمپیٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ وہ بھی یہ ہینڈل کر سکتا ہے. ٹھیک. آپ رہنے والی لاہور سے ہیں؟ ہاں جی میں لاہور کی رہنے والی. ٹھیک. ہمارے لاہور کے اندر بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں نعیم ظفر صاحب. جی اچھا. نعیم ظفر کو آپ گوگل کر لیجئے گا, آپ کو ان کا ایڈریس اور نمبر بھی مل جائے گا. میں اچھا ڈاکٹر پتہ ہے کس کو کہتا ہوں, جو ہسپتال میں بھی جاتا ہو, او پی ڈی بھی کرتا ہو, شام کو کلینک بھی کرتا ہو. ڈاکٹر یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ بے شک. اور پڑھا لکھا بھی ہو, اس نے امریکن بورڈ کیا ہو یا پاکستان میں کم از کم پوسٹ گریجویٹ ہو. کیونکہ ایک بہت اچھی بات جو کہ میرے خیال میں ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ نے اس کی کوالیفیکیشنز کو چیک کیا ہو, آپ نے اس کے پیشنٹس کی چیک کی ہو, پھر جب آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیں تو آپ کا اپنا کمفرٹ زون بننا چاہیے. آپ کو پتا چلے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ صرف گفتگو نہیں کر رہا, اس کو اپنے کام کی مہارت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. رسپانسبلٹی پیشنٹ کے اوپر ہے اور اس کی ذمہ داری آپ پر ہے. چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یہ بتائیے کہ جب بھی ہم بالوں کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم سر کی بات کرتے ہیں, کیا یہ بالوں کی جو ریپلیسمنٹ ہے صرف سر پہ ہوتی ہے یا باقی بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں؟ نہیں, بالکل کوئی بھی ایریا جہاں پہ نیچرلی بال ہونے چاہیے ہوتے ہیں اور وہاں نہیں ہیں تو وہاں پہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. آئی بروز پوری بن سکتی ہیں, پلکیں, آئی لیش بن سکتے ہیں. ہاں جی آئی لیش بھی بن جاتی ہے. آئی لیش بھی بن سکتی ہے. آئی لیش, آئی بروز, مسٹیشز کئی لوگوں کی تھن ہوتی ہیں. بیئرڈ کی جا سکتی ہے. چیسٹ پہ کئی لوگوں کے کم بال ہوتے ہیں, وہ چیسٹ پہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. تو سر یہ تو انتہائی اعلیٰ بات ہوگی. جس نے داڑھی اس لیے نہیں رکھی نا کہ بال آتے نہیں ہیں, آپ اس پہ فتویٰ دیں کہ تو جا کے بال لگوا, تو یہ مذہبی فریضہ ہو گیا کہ جس کے داڑھی کے بال نہیں ہیں وہ جا کے بال لگوا سکتا ہے. اب تو آپشن ہی نہیں نا, اب تو ڈیولپمنٹ آ گئی. حضرت یہ جو طریقے ہیں, مختلف طریقے لوگوں کے کہتے ہیں, مثال کے طور پہ پی آر پی ہے, ایف یو ای ہے, ایف یو ٹی ہے, ہائیبرڈ ہے, یہ کیا طریقے ہیں جو بال سروں پہ لگانے والے ہیں؟ دیکھیں, تین کیٹیگریز میں ہیئر لاس مینجمنٹ ڈیوائیڈڈ ہے. ایک میڈیکل ہیئر لاس ٹریٹمنٹ, ایک نان سرجیکل ہیئر لاس آپشنز, اور ایک سرجیکل ہیئر لاس ٹریٹمنٹس. ٹھیک ہے. جو میڈیکل ہے ان میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ لگانے والی کچھ دوائیاں ہیں, کچھ کھانے والی دوائیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھا بھی بلکہ ایک ہے کاسمیٹک سولوشنز ہیں ہیئر لاس سے ڈیل کرنے کے لیے. تو میڈیکل میں تو آپ کی میڈیسنز ایلوپیتھک آ جاتی ہیں, اور کاسمیٹک میں کچھ ایسی کاسمیٹک پروڈکٹس ہیں جو تھننگ ہیئر لاس کی لک کو تھک میں ٹیمپریریلی کنورٹ کر دیتی ہیں, جیسے ہیئر فائبرز ہیں, ہیئر بلڈنگ فائبرز ہیں. تو سیف ہیں بالکل, کیونکہ وہ سر کے اوپر ایک آپ کا ایکسٹرا کیراٹن فائبر ڈال دیتے ہیں تو وہ جو سی تھرو لک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر آتا ہے آپ کا نان سرجیکل میں پی آر پی تھراپی ہے جو بالوں کو تھک کر سکتی ہے. نیو گرو اتنا نہیں کرتی وہ, بٹ اگر آپ کے بال اس سٹیج پہ ہیں کہ ابھی گنجا پن بہت نمایاں نہیں ہوا اور لیکن ہونے جا رہا ہے تو آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. پھر اینڈ سٹیج پہ آ جاتی ہے سرجری, جیسے ہم ہیئر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ کے آگے پھر مختلف طریقے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کو کرنے کے, مختلف ٹیکنالوجیز ہیں, مختلف انسٹرومنٹیشن ہے. اس میں ایف یو ای ایک میتھڈ ہے, ایک ایف یو ٹی میتھڈ ہے, اور ایک ایف یو ای ایف یو ٹی کو ملا کے جیسے ہم ہائبرڈ کہتے ہیں. یہ ذرا بتائیے گا کیا چیز ہے ایف یو ای؟ جو ہے وہ فولیکولر یونٹ ایکسٹریکشن کا ایبریویشن ہے. بال کو نکالنا ہے, ہاں جی, جہاں بھرے ہوئے ہوں اور وہاں لگا دینا, نہیں ہے وہاں لگا دینا. اب وہ بالوں کو نکالنے کا جو ٹیکنیک ہے وہ دو طرح کی ہے. ایف یو ای میں وہ یہ ہے کہ آپ سلنڈرز کی طرح ایک ہول کرتے ہیں اور پوری جڑ نیچے سے کھینچ کے لے آتے ہیں, جس طرح ایک نرسری سے آپ پودا نکالتے ہیں, صرف ایک پودا نکالتے ہیں اور وہ پودا اسی طرح پلاسٹک میں لپیٹ کے کہیں اور جگہ ڈال دیتے ہیں. یہ تکلیف دہ ہے, سن کر کے ہوتا ہے, جس طرح ڈینٹل سرجری آپ کراتے ہیں, روٹ کنال کراتے ہیں تو سن کر کے ہوتا ہے. ایف یو ٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے ایک ایک نکالا جائے, ایک لمبی اسٹرپ ٹائپ ایریا پورا نکال کے اسے اسٹرچ کر دیتے ہیں اور اس کو بعد میں ایک ایک کر کے سیپریٹ کرتے ہیں. بالکل گھاس ایسے لگاتے ہیں. بالکل, جو ایف یو ٹی ہے آپ سمجھ لیں گھاس کی طرح ہے, اور جو ایف یو ای ہے وہ ایک انڈیویجول پلانٹ کی طرح ہے, پودا لگانا ہے, ایک ایک پودے کی طرح. اس میں زیادہ بہتر کون سا رہتا ہے, افیکٹو کون سا؟ ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. یہ کمپیٹنٹ کوالیفائڈ ٹرین ڈاکٹر خود ڈیسائیڈ کرے گا کس پیشنٹ پہ کون سا بہتر. اچھا, یہ پیشنٹ جو آپ کے سامنے بیٹھے اس کے لیے آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ابھی؟ آپ کی ہیئر لائن.
آپ نے کچھ نہیں کہنا, کچھ نہیں کہنا آپ نے. اب انہوں نے وعدہ کر لیا, اب ان پہ واجب بھی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اس میں کتنا عرصہ لگتا ہے واپس ریکوری میں آنے میں؟ اگر یہ 3 months میں پورا پروسیس جو روٹ ٹیک اپ کا پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, اور 4th month میں بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک لمبے نارمل لینتھ جو بالوں کی میلز میں ہوتی ہے وہ تقریباً 6 مہینے سے سال کے اندر اچیو ہو جاتی ہے, آ جاتی ہے. تو اس میں فرض کیجئے, میں اس سنجیدگی سے اپنے لیے بات کر رہا ہوں, میں آپ کے پاس ایک ویکینڈ پہ آتا ہوں, میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے کتنا ٹائم چاہیے چھٹی لینے کا, یا نہ پبلکلی اپیئر ہونے کا, یا کیا کرنا؟ 5 days بس. ڈاکٹر صاحب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یقین کیجیے گا, میں نے آپ کی جان 5 دن, میں نام نہیں لے سکتا, بٹ میں نے ٹی وی کے 5 دن میں نے ٹی وی کے کچھ اینکر سے کیا ہے جو لائیو پروگرام کے دوران اٹھ کے آ کے سرجری کرائی ہے اور پھر دوبارہ لائیو پروگرام کنٹینیو کیا. کیا بات یار, اسے کہتے ہیں سائنس. اسے کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کبھی کوئی فیلئر ہوا؟ فیلئرز ہو سکتے ہیں. دیکھیں سرجیکل پروسیجر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ایک لمیٹڈ کنٹرول ہے سرجن کا, ہیومنز کا, بٹ اگر ایک اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل پروٹوکالز فالو کی جائیں تو فیلئر ریٹ 0.0001% ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ میں. ہیئر ٹرانسپلانٹ از ون آف دا سیفسٹ سرجریز ان ہسٹری, ابھی تک. پیشنٹ زیادہ تقلیف دیتے ہیں, نیوسنس ہوتی ہے؟ ناٹ مچ, کیونکہ سن کر کے ہوتا ہے, ٹی وی دیکھتے ہوئے ہوتا ہے, آپ جاگ رہے ہوتے ہیں, آپ تقریباً کتنا ایکسپینس بندہ دماغ میں رکھ کے آئے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا کتنا ایریا ہے. میں رینج بتا دیتا ہوں, کو 50-60,000 روپیز سے لے کے 1,50,000-170 کے بیچ میں رینج کر سکتا ہے. یعنی کہ 2 لاکھ روپیہ بندے کے پاس ہو میکسیمم, بٹ کم ایریا ہو تو کم ہو جاتا ہے. کم ایریا ہوتا ہے, ایریا پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ایریا اور کوانٹٹی آف فروٹس کتنی. کیا اچھی بات. اور نمبر آف آورز کتنے لگیں گے, کیونکہ یہ 2 گھنٹے سے لے کے 12 گھنٹے کا پروسیجر. اچھا, اگر ہمارے پاس کالرز آئیں, ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب جتنے بھی آپ جیسے لوگ تشریف لاتے ہیں جو کال کرتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو پہلے 5 کالرز ہوں گے ان کو ڈاکٹر صاحب اپنی فیس معاف کر دیں گے. صحیح ہے, یہ ہو گیا, کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب پہلے 5 کالرز کو اپنی فیس معاف کر دیں گے, اس میں پہلا اور آخری کالر جو ہوں وہ میں ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ بال جو ہے نا یہ آپ کو بڑے زیادہ مناسب نظر آئیں گے. حضرت کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ ہم کہیں کہ جناب اس کے اوپر یوں نہیں تو یوں ہے, یوں نہیں تو یوں, یا ایک شخص مرد ہو یا عورت ہو وہ انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ جائے کہ میں حدود دینی اور حدود شرعی کے درمیان میں ہوں اور یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, اس کا حسن و جمال سے تعلق ضرور ہے لیکن یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. جی, میڈیکل ٹریٹمنٹ لینے کے لیے تو انسان کو جانا چاہیے, انسان کی ضرورت ہے, سنت رسول بھی ہے. دوا لینا یہ اپنے جسم کی جو ہے وہ بیماری کو دور کرنا, اگر یہ بیماری کی صورت اختیار کر گیا ہے, ہیئر فال اگر نہ بھی کر گیا ہو تو ٹھیک ہے ہی بیماری, جب گر رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں تو اس بیماری کی صورت اختیار کر گیا ہے تو پھر اسے جو ہے وہ کروانا جائز بھی ہے شرعن بھی, اور خصوصی طور پہ انسان کے جسم سے نکال کر جسم میں لگانا یہ شرعن جائز ہے. کسی اور کے بال لگائیں, اگر کسی اور کے بال, بعض ائمہ کا یہ سوچ ہے کہ جائز نہیں ہے, بعض ائمہ کی سوچ ہے کہ اچھا لگ ہی نہیں سکتے ویسے میرے خیال میں کسی اور کے. ٹرانسپلانٹ میں نہیں لگ سکتے, نان سرجیکل میں لگ سکتے ہیں. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہیئر لاس ہے وہ آپ کی کانفیڈنس کو شیٹر کرتا ہے بہت زیادہ, اسپیشلی اگر پری میچور ایج میں ہو جائے. تو ہمارے دین میں آپ اگر 3 چیزیں نوٹ کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو طواف میں پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنے کو کہا کیونکہ وہ پہلوانوں کی طرح چلیں. تو وہ کانفیڈنس سے, رمل کہا جاتا ہے, رمل, ہاں وہ کانفیڈنس سے تعلق ہے. اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو آپ نہیں چڑھیں گے, ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز, غزوے میں خضاب لگانے کو کہا گیا کہ آپ کا روب و دبدبہ آپ کی اپوزٹ فوج کے اوپر قائم ہو کے بوڑھے لوگ نہیں آگے. تو خوبصورتی کے علاوہ بھی آپ کا کانفیڈنس اور روب کے لیے یہ چیزیں. بہت سے چھوٹے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں, کیا یہ بھی ایک ڈیزیز ہے؟ جی, سفید ہونا جو ہے وہ بھی جینیٹک اور نان جینیٹک فیکٹرز ہیں. اگر تو نان جینیٹک فیکٹرز ہوں وہ کیور ہو سکتے ہیں, ریکور بھی ہو سکتا ہے, یہ ریورس ہو سکتے ہیں. ہاں جی, وائٹ ہیئر کا اندر ایک کانسیپٹ ہے شاید یہ ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ کی فیملی میں, اگر ہمارے ایک کالر نے ابھی بات کی, اس کا 11 سال کا بچہ ہے جس کے بال سفید ہو گئے, ہاں اگر تو ان کی فیملی میں بالکل کہیں ہسٹری نہیں ہے کہ اس ایج میں 11 سال کی ایج میں کسی اور کے نہیں ہوئے, تو پھر تو وہ ٹریٹیبل ہے. کاپر, زنک ڈیفیشنسی, وائٹامن بی کمپلیکس ڈیفیشنسیز بہت کرونک, اگر وائٹامن ڈیفیشنسیز ہیں جو وائٹ بال جلدی ہو جاتے ہیں, پری میچور. بالکل پری میچور. کیا بات ہے جی. کالر صاحب السلام علیکم جی. اوکے, یہ جو وائٹامن ڈیفیشنسی ڈاکٹر صاحب یہ ہماری خوراک کی وجہ سے ہے؟ جی بالکل. ایک تو ہماری خوراک ویسے ہیلدی نہیں ہے, فاسٹ فوڈ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور ایون اگر آپ دوسری نارمل ہیلدی ایٹنگ بھی کرتے ہیں تو جو آپ کی پروڈیوس ہے وہ بائی ڈیفالٹ نیوٹرینٹ ڈیفیشینٹ ہے. نیوٹرینٹ ڈیفیشینٹ سوائل سے آ رہی ہے.
تو جو ایک آپٹیمل لیول آف نیوٹریشن آپ کو ایک ڈائٹ پہلے پرووائڈ کرتی تھی، مطلب گندے پانی کی سبزیاں جو ہیں وہ بالوں کو ہیلدی تو نہیں بنائیں گی نا ڈاکٹر صاحب. ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی نارمل ڈائٹ میں کن وائٹامنس کو شامل کرے؟ دیکھیں، ایک تو جرنل ملٹی وائٹامن ہائی پوٹینسی آج کل کے زمانے میں ہر ایک کو کھانی چاہیے، اسپیشلی ایسا پروفیشن میں جو بندہ ہے جس کا سٹریسفل لائف سٹائل ہے. اور کون ہے جو سب کا سٹریسفل لائف سٹائل ہے؟ ملٹی وائٹامنس پلس منرلز لکھا ہوتا ہے، پلس منرلز ہونی چاہیے، ملٹی وائٹامنز ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل سپلیمنٹ ہے، فش آئل کا سپلیمنٹ ضرور لینا چاہیے اگر آپ کی فش کی انٹیک کم ہے، جو کہ یہ بچپن میں کھاتے تھے پھر کھانا چھوڑ دیا، جو کہ بہت اچھی ایک ہیبٹ تھی. فش آئل وہ چمچ میں آتا تھا، وہ پینا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن اب تو کیپسولز آ گئے ہیں، بہت لینا آسان ہے. اس کی کتنی طاقت ہونی چاہیے، پوٹینسی کتنی ہونی چاہیے؟ فش آئل کے اگر آپ نے سپلیمنٹس لینے ہیں اور آپ کی فش کی انٹیک 3 times a week نہیں ہے تو 1000 ملی گرام کا کیپسول پر ڈے لینا چاہیے. پر ڈے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سے جو اس وقت ہمارے پاس اپرچونٹیز ہے کہ انہیں ہم کہتے ہیں نیچرل وائٹامنز آ گئے ہیں. جی، یہ نیچرل وائٹامنز اور جو ادروائز ہمیں وائٹامنز ملتے ہیں، کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، سب سے آئیڈیل سورس آف وائٹامنز آر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز. ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ اپنی ڈائٹ میں ڈیلی بیسس پہ منیمم سرونگ فروٹ کی اور ویجیٹیبلز کی ضرور رکھیں. سب سے بڑا جو ہماری سوسائٹی میں ایک چینج آ رہا ہے، فاسٹ فوڈ کو تباہ و برباد کر دیا، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ لے رہے ہیں، لیٹس سے ایک مجبوری بن گئی ہے، بچے مانگتے ہیں، تو آپ پھر ساتھ میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبل سے کم بیلنس ضرور کریں. جو سب سے ڈینجرس چیز ہے کہ آپ KFC، پیزا ہٹ اور آپ یہ کھائے جا رہے ہیں برگرز، اور فروٹس کو omit کر دیا. کم از کم آپ اس کے بیلنس میں جو فروٹ کی منیمم ریکوائرڈ سرونگ اینڈ نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں اتنی ویجیٹیبلز اور فروٹس. فروٹ میں مثال کے طور پہ فروٹ بہت ہی مہنگا ہے، زیادہ فروٹ کیسے لینی چاہیے؟ مثلا کیلے کے اندر آئرن ہے، یہ اچھا ہے؟ کیلا ہے آپ کا، اورنج ہے، ایپل ہے، اور جو سیزنل فروٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیریز، آپ کی جامن آ رہی ہے، آپ کی شتوت آ رہے ہیں، آپ کے فالسے آ رہے ہیں، جو بھی سیزنل ویجیٹیبل فروٹ ہے وہ ضرور لینا چاہیے. کیا بات ہے حضرت. ایک آخری بات آپ سے یہ فرمائیے کہ کیا ایک اچھا آدمی جو دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، ایمان کی حالت میں ہے اور ساری صورتحال ٹھیک ہے، آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ اگر اس کے بال کم ہیں تو وہ جائے؟ بالکل. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا حلیہ بڑا خراب تھا، اور آپ نے پوچھا بڑا غریب لگتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا دولت مند ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ظاہری صورت سے بھی لگنا چاہیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا ہی لطف آیا، کمال بات ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ تکلیف دیتے رہیں، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے کہ محمود احمد چشتی صاحب جو ہیں یہ ہمارے سروں کا تاج ہے، یہ ہمارے علماء کرام کے سروں کا تاج ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ بات کر کے نا دل کو حوصلہ اور تسلی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے مخالف نہیں کھڑے. اس سے ایک بہت بڑا معاشرے میں جو پازیٹیو ٹرینڈ آتا ہے، یقین کیجئے آپ بھی اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.